अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बखैरियत व आफ़ियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। और अल्लाह ताला आप लोगों को ऐसे हमेशा खुश व खुर्रम रखे और आपकी तमाम दिली जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशों को, आरज़ुओं को अल्लाह ताला पूरी करता रहे और आपको हर तकलीफ़, मुसीबत, रंजो, बीमारी से अल्लाह ताला हमेशा दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन। तो आ जाते हैं मेरी बात की तरफ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब, और जो लोग नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, और जो पुराने हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब तो आपने कर दिया है, लेकिन नए पुराने सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ लाइक करिए। लाइक नहीं करते हैं आप लोग, सिर्फ एक टच ही तो करना है। तो लाइक करिए और कमेंट्स लिखिए, छोटे छोटे कमेंट्स लिखिए। कहानी ख़त्म होने के बाद आप लोगों को जो भी समझ में आए, अच्छा बुरा, मेरी बुराई करनी है तो बिल्कुल आप लोग करिए, लिखिए, ताकि मैं अपने अंदर और सुधार लेकर आ सकूं। तो आप लोगों की कमेंट्स की भी मुझे उतनी ही ज़रूरत है जितनी आपकी लाइक्स की है और जितनी आप लोगों की सब्सक्राइब की है। चलिए आज की कहानी की तरफ आ जाते हैं। आज की कहानी का नाम है जब्र और इसके राइटर हैं डॉक्टर अब्दुल रब भट्टी। इनकी कहानियाँ बहुत अच्छी होती हैं, हमारे माशरे के अतराफ़ में ही घूमती हुई कहानियाँ होती है और ऐसा लगता है कि हमारे बीच में से ही किसी की कहानी है। तो शुरू करते हैं। छोटा सा गांव जिसमें अभी सुबह का उजाला फैला नहीं है। चावल, मकई और गवार के लहलाते खेतों पर शफीक साइबान सा बना हुआ बादल घिरा हुआ है और सुबह का सवेरा धीरे धीरे नमूदार हो रहा है और यहाँ की फ़िज़ा को हयात बख्श रहा है। ये छोटा सा गांव ज़िला दादू के मगरबी और कदीम सहराई इलाके काछू में वाक़ है और इसके किनारे पर छोटी सी नदी बहती है जिसका नाम है गाज नदी, जिसको मकामी ज़ुबान वाले नैन नदी भी कहते हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनकी चोटियाँ ऊंची ऊंची है और उनसे जो बादल है वो अटखेलियाँ खेलते हुए मालूम हो रहे हैं। और बाईं तरफ जो खेत है वहाँ पर हवाएं नरमी नरमी से चल रही हैं और ऐसी हवाएं लहलाती फसलों को अपनी सहेलियों की तरह सहलाती हुई जा रही हैं। सिंध के अजीम सूफी शायर शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई की कजीकू और वरसादू के गीत गुनगुनाकर जफाकश हारियों को दावत मेहनत दे रही थी। ये दहकान क्यों है अपने झोपड़े में, कहो उनसे कि अब आए मैदान में। सिया बादल बरसते जा रहे हैं, चरागाहों में चौपाओं को लाए। लतीफ़ अल्लाह की रहमत हो उन पर, मुरादें अपने दिल की पाएं। शायद इन गीतों की बाज़गश्त गोट के बासियों तक पहुंच चुकी थी और अब बेतरतीब बने कच्चे पक्के मकानों की कतारों से ताज़ा दम हारी निकलना शुरू हो गए थे। किसी के हमरा बैलों की जोड़ी थी तो कोई हल कांधों पर उठाए हुए था। दूर साए गोड़ बाबा के आटे की चक्की की अपनी मखसूस आवाज़ की लय की साथ बेदार हो चुकी थी। इन जवाकश हारियों में मर्द, औरतें, बूढ़े, जवान, हत्ता के बच्चे भी शामिल थे। मर्दों ने मैली सी सदरी वास्केट और लाक यानी तहबंद पहन रखे थे, जबकि औरतें अजरकों और बोसीदा सी मैली चिकट चादरों में मलफूफ थीं। बेशतर मर्दों के कांधों पर कुल्हाड़ियां भी मौजूद थीं। गर्ज एक दूर उफ्तादा देहाती जिंदगी पूरी तरह शद्दोमत के साथ बेदार हो चुकी थी। 25 साला कड़ियल जवान मोहम्मद पिनल भी हस्बे मामूल बेदार होकर वडीरे जोंगल खान जागीरानी के फार्म से ट्रैक्टर निकाल रहा था। उसने अपने सर पर शीशे के काम वाली सिंधी टोपी और हाला की बनी हुई अजरक कांधों पर डाल रखी थी। उसका रख वडेरे के खेतों की तरफ था। मोहम्मद पिनल की वज़ाकता ठेठ देहातियों जैसी थी, मगर आंखें उसकी एक किस्म की खास चमक लिए हुए थी। रंग कदरे सांवला था। अमूमन उसके हमरा बूढ़ा अहमद बख्श भी हुआ होता था, जो पूरे गोट में बख्शल चाचा के नाम से मशहूर था। आज उसकी तबीयत इतनी सवेरे उठने पर मायल नहीं हो रही थी। शायद अब उसका बुढ़ापा कुछ ज्यादा ही हायल होने लगा था, वरना ऐसी छोटी बातों को खातिर में नहीं लाता था। कुछ ऐसी ही हटीली तबीयत का मालिक था। लिहाजा पिनल अपने बाप को आराम करने का मशवरा देकर खुद ही चला आया था। वो दोपहर तक वडीरे जोंगल खां के खेतों में काम करता रहा। फिर जब सूरज घटाओं ऐसे बादलों को पछाड़ता हुआ सवा नेज़े पर आकर आग बरसाने लगा तो पिनल की पेशानी से टप टप पसीना बहने लगा। वो काम छोड़कर हिंग के एक छतनार पेड़ के तले सुस्ताने के लिए आकर बैठ गया और अपनी उजरक से पसीना पोंछने लगा।
اسے ابھی بیٹھے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ سامنے سے اس کی بہن مومل اس کے لیے کھانا لیے آن موجود ہوئی۔ وہ اپنے بھائی پینل سے 5-6 برس چھوٹی تھی۔ گوٹ کی کھلی آزاد اور خالص آب و ہوا نے مومل کو ایسا شباب عطا کیا تھا کہ گھر کے بڑوں کی نیندیں اور گوٹ کے جوانوں کے ہوش اڑ گئے تھے۔ کھلتا ہوا رنگ، بڑی بڑی سیاہ آنکھیں، معصومیت اور حیا آمیز چمک لیے ہوئے تھی۔ کمر پر بل کھاتی ناگن کی طرح کالے کالے گھنیرے بالوں کی چوٹی اس کی ملکوتی حسن کو دو آشا بنائے ہوئی تھی۔ اس نے مخصوص مقامی طرز کا سندھی کڑھائی والا لباس زیب تن کر رکھا تھا۔ پینل نے اپنی بہن مومل کے چادر اڑے ہوئے سر پر روایتی انداز میں اپنا ہاتھ رکھا اور پھر اسے اپنے سامنے ہی بھور بھوری مٹی والی زمین پر بٹھا دیا۔ مومل نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رنگین دسترخوان نما کپڑے کو کھول کر بچھا دیا تو مکئی کی گرم گرم دیسی گھی میں چپڑی ہوئی روٹیوں پر گھی کا ہی تڑکا دیے ہوئے ساگ پلی کی سوندھی سوندھی مہک نے پینل کی بھوک کو دو چند کر دیا اور وہ بڑی تندہی کے ساتھ کھانا کھانے میں مشغول ہو گیا۔ پھر ایک موقع پر مان کھانا کھاتے کھاتے اس کی نگاہ مومل پر پڑی تو وہ ذرا سا چونک گیا۔ وہ خاصی مضطرب نظر آ رہی تھی۔ کیا بات ہے ادی جنجل، تو کیوں پریشان ہے؟ پیو کی طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک تو ہے نا وہ؟ مومل بھائی کی بات پر ذرا سا چونکی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے بھائی کو کچھ بتانے سے گریزاں ہوں۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، ادا سائیں تو پہلے مانی ٹک کر کھا لے، پھر بتاتی ہوں۔ ویسے بابا کی طبیعت ٹھیک ہے۔ لیکن پینل کی تیز نگاہوں نے بہن کے مضطرب چہرے پر کھنڈی پریشانی کے آثار بھانپ لیے تھے۔ اس نے فوراً کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، پہلے مجھے بتا کیا بات ہے؟ تو ضرور مجھ سے کچھ چھپا رہی ہے۔ مومل اپنے غیرت مند بھائی کی ہٹیلی اور جوشیلی طبیعت سے بہت اچھے سے واقف تھی، لہٰذا وہ سپر ڈالتے ہوئے کہنے لگی، ادا سائیں وہ حویلی سے آج پیغام آیا ہے۔ بھوتار سائیں یعنی وڈیرے نے ابا جی کو بلایا ہے۔ اس کی بات سن کر پینل بری طرح ٹھٹک گیا۔ بات ہی ایسی تھی کیونکہ وڈیرے جوگل خاں جاگیرانی نے آج تک اپنے کسی معمولی مزارے کو بھی حویلی میں نہیں بلایا تھا۔ عموماً وہ اپنے ڈھاکوں یعنی اپنی زمین پر کام کرنے والے کسانوں کو اپنی اوطاق میں نہیں بلایا کرتا تھا، مگر آج محمد پینل کے باپ احمد بخش کو وڈیرے جوگل خان نے کیوں اپنی حویلی میں یوں اچانک بلا لیا تھا؟ اس کا تشویشناک جواب معصوم اور سراسیمہ مومل کی آنکھوں سے چھلکتے ہوئے اضطراب میں موجود تھا، جسے اس کا غیرت مند بھائی پینل ایک لمحے میں پڑھ چکا تھا، کیونکہ وہ بھی اب متفکر نظر آ رہا تھا۔ پھر یوں ہی اس کی نگاہوں میں بدبخت نارو کا چہرہ گھوم گیا۔ محمد پینل کے دانت خود بخود بھینچتے چلے گئے، جیسے نارو کا نرخرا چبا رہا ہو۔ ہاں بھائی بخشیل بابا، بیٹھو، تم سے آج بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ایک قدرے چوڑے پشتے والے اور ذرا اونچے موڑھے پر تمکینیت کے ساتھ براجمان ساٹھے پاٹھے شخص نے اسے اپنے سامنے ہاتھ جوڑے اور خستہ حال مدقوق کھڑے ہاری سے کھرکھراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ وڈیرہ جوگل خان تھا۔ اس کے لہجے کی رعونت اس کی اکھڑ مزاجی کی غمازی کرتے ہوئے واضح اشارہ کر رہی تھی کہ وہ صرف اپنا حکم منوانا اور دوسرے کا غلامانہ جواب سننے کا عادی تھا۔ بخشیل حویلی سے اچانک بلاوے پر اپنے دل و دماغ میں 100 قسم کے اندیشے اور سوال لیے فوراً یہاں پر ہاتھ باندھے موجود ہوا تھا۔ وڈیرے کی اس بات پر وہ زمین پر پلیتھی مار کر بیٹھ گیا۔ ارے بابا، نارو کو تو تم جانتے ہی ہو نا؟ وڈیرے نے بھاری آواز میں کہا۔ ہاؤ سائیں وڈا، بخشیل اپنے ہاتھ جوڑے ہوئے خاکسارانہ عجز کے ساتھ جواباً بولا۔ کیا خاک جانتے ہو تم؟ مقامی وڈیرے جوگل کا لہجہ دہاڑ کی صورت میں گونجا۔ محمد بخشیل بیچارہ بری طرح سراسیمہ ہو گیا۔ ارے بابا، اگر تو نارو کو جانتا تھا تو پھر تو نے اپنی بیٹی مومل کا رشتہ اسے دینے سے کیوں منع کر دیا؟ وڈیرے کے لہجے کی گھن گرج نے سہمے ہوئے بخشیل کا دل جیسے اچانک ہی اپنی مٹھی میں لے لیا۔ وڈیرہ جوگل خان عرصے سے ان کا مائی باپ چلا آ رہا تھا۔ اس کے سامنے کبھی بھی کسی نے دم مارنے کی کوشش نہیں کی تھی، یہاں تک تو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بخشیل جیسے لوگوں کی گھٹی میں یہ بات ڈال دی گئی تھی کہ وڈیرے جیسے لوگ حکم چلانے اور وہ حکم ماننے کے لیے پیدا ہوتے ہیں، اور بس بخشیل بیچارہ چند ثانیے تک اپنے مدقوق وجود کے ساتھ ارتعاش پر قابو پانے کی کوشش کرتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد جانے کیا ہوا کہ وڈیرے جوگل خان کا لہجہ اچانک ہی معتدل ہو گیا۔
وہ دوبارہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولا، بخشیل بابا تو بالکل پاگل ہے، تجھے تو نارو جیسے شریف اور مالدار شخص کو اپنی مومل کا رشتہ دے دینا چاہیے، ذرا بھی ہچکچانا نہیں چاہیے۔ بابا تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارا ایک خاص آدمی تمہارا داماد بننا چاہ رہا ہے۔ سمجھتا ہے نا تو بابا اچھی طرح سے ہمارا خاص آدمی کیا ہوتا ہے؟ آخر میں وڈیرے کے لہجے کی معنی خیزی نے جانے کیوں بخشیل کے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ وہ شدید ذہنی دباؤ کا شکار نظر آ رہا تھا۔ اس کے سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ بدبخت نارو اپنے ناپاک مقصد کے حصول کے لیے وڈیرے جونگل خاں کو درمیان میں لے آئے گا۔ اپنے حق میں بات ختم کرتے ہوئے وڈیرا جونگل خاں اپنے مخصوص لہجے میں بولا، ارے بابا بخشیل تو فکر نہ کر، تیری مومل نارو کے پاس بہت شانت اور سکھی رہے گی، کل وہ پھر آئے گا تیرے پاس، خیال رہے وہ میرا خاص آدمی ہے، سمجھ گیا نا بابا، جاؤ اب۔ شام کا وقت تھا، ماحول میں حبس کی سی کیفیت رچی ہوئی تھی۔ بوسیدہ سی کچی دیواروں، 2 کمروں کے کشادہ فرش اور کچے صحن میں 2 چارپائیوں پر 4 افراد انتہائی سوگوار کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ محمد بخش یعنی بخشیل کا کنبہ تھا۔ ایک اس کی بیمار اور نحیف بیوی تھی جو سامنے کے پیچھے چارپائی پر اپنی کامنی بیٹی مومل کے ساتھ بیٹھی تھی، دھڑی سائی رحم کا ورد کیے جا رہی تھی، جبکہ اس کا بڑا بیٹا محمد پینل اپنے باپ بخشیل کے ساتھ دوسری چارپائی پر بیٹھا پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ بخشیل اسے حویلی میں اپنے اور وڈیرے جونگل خاں کے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں تفصیل بتا چکا تھا۔ نہیں سائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کمینے نارو کو ہم ہی نہیں پورا گوٹ جانتا ہے کہ وہ کیسا شخص ہے۔ مومل آدی کا ہاتھ اسے دینے کا مطلب ہے کہ اندھے کنویں میں ڈھکیلنے کے برابر ہوگا۔ پینل اپنے کاندھوں پر دھری اجرک درست کرتے ہوئے بولا، پتر یہ سب مجھے معلوم ہے، مگر وڈیرا سائیں، اس کا باپ بخشیل کچھ کہتے کہتے دانستہ رک گیا۔ وڈیرے سائیں کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ادی مومل کے بارے میں کوئی فیصلہ کرتا پھرے۔ پینل باپ کی ادھوری بات کا مطلب سمجھتے ہوئے تڑک کر بولا۔ اس کا سانولا چہرہ جوش اور غصے کی ملی جلی کیفیات سے گہرا ہو رہا تھا۔ اس دوران میں مومل آنچل میں منہ چھپا کر وہاں سے جا چکی تھی۔ جوان بیٹے کو غیرت و جوش کی آگ میں سلگتا دیکھ کر بوڑھے ماں باپ بیچارے ایک دم سے پریشان ہو گئے تھے۔ پتر پینل صبر کر ذرا، اللہ سائیں بہتر کرے گا، ناچار اس کے باپ نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے پینل سے کہا تو وہ بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ بابا میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتا، یہ کہتے ہوئے اس نے چارپائی کی پائیتی سے ٹکی ہوئی اپنی کلاہڑی کو کاندھے پر رکھتے ہوئے مزید فیصلہ کن لہجے میں بولا، میں خود اس وڈیرے جونگل خاں کی اوطاق میں جا کر اسے صاف جواب دے دوں گا۔ یہ سن کر اس کی بوڑھی ماں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آئی اور بڑے رسان کے ساتھ پیار بھرے لہجے میں بولی، بیٹا پینل تو وڈیرے سائیں کے پاس نہ ہی جا تو اچھا ہے، کہیں تیرے منہ سے کوئی ایسی ویسی بات نکل گئی تو وڈیرا سائیں بس تو یوں سمجھ لے کہ ہم سب مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو ابھی کون سا آرام میں ہے، پینل نے تیزی سے ماں کو جواب دیا۔ پھر وہ ماں کے ہاتھ محبت سے تھامتے ہوئے زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیر کر بولا، پیاری ماں تو فکر نہ کر، مجھے وڈیرے جونگل خاں کے پاس تو جانے دے ذرا، میں بات کر کے آتا ہوں، میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا جو ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث بنے۔ لیکن اماں کیا تو یہ چاہتی ہے کہ ہم اپنی پھول سے نازک مومل کو اس شیطان نارو کے پاس بیاہ دیں؟ پینل کی بات اس کی ماں نے چپ چاپ سن لی اور لمحے بعد پینل وہاں سے جا چکا تھا۔ سائیں وڈا، یہ پینل تو بڑی ٹیڑھی کھیر ثابت ہو رہا ہے، کیا کرے اب اس کا؟ ایک عجیب کرخت چہرے والے شخص نے اپنے سامنے بیٹھے وڈیرے جونگل خاں سے قدرے مدھم لہجے میں مکاری سے کہا۔ یہ نارو تھا، گوٹ کی ناپسندیدہ شخصیت اور ایک بدقماش شخص۔ اس وقت مغربی افق پر شام کی دھندلاہٹ دھیرے دھیرے نمودار ہو رہی تھی۔ بھور مٹی والے ایک خاصے وسیع احاطے میں ہالہ کی بنی ہوئی موٹے موٹے منقش پایوں والی بڑی چارپائیوں پر نارو اور وڈیرا جونگل خاں ٹانگیں لٹکائے آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ وڈیرے جونگل خاں کی اوطاق کا ایک حصہ تھا، جہاں پانی کا چھڑکاؤ کر کے حبس زدہ گرم فضا کو قدرے خنک کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ جونگل خاں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے نارو کی بات سنی اور چند ثانیے بعد اس کی گھنی بھووں سے ڈھکی ہوئی آنکھوں میں عجیب سی شفاف چمک اُت کر آئی
اور وہ اپنی اٹھی ہوئی وسما لگی مونچھوں کے نکیلے کونوں کو مروڑتے ہوئے نارو کو مخاطب کرتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں بولا، نارو، ٹیڑھی کھیر کے لیے تو انگلیاں بھی ٹیڑھی ہی کرنی پڑتی ہیں، تبھی گھی بآسانی نکل آتا ہے۔ سائیں وڈا، میں تو حیران ہوں کہ پینل جیسے حقیر چھورے نے بڑے دھڑلے کے ساتھ آپ کے سامنے آ کر اپنی بہن مومل کا رشتہ مجھے دینے سے صاف انکار کر ڈالا، اور پھر آپ نے بھی اسے کچھ نہیں کہا۔ نارو وڈیرے جونگل خان کو پینل کے خلاف مشتعل کرتے ہوئے مکاری سے بولا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جونگل خان نے نارو کو بتایا تھا کہ پینل یہاں آیا تھا اور اپنی بہن مومل کا رشتہ اسے دینے سے صاف انکار کر ڈالا ہے۔ جوگل خان نارو کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے اپنے مخصوص لہجے میں بولا، نارو، پینل جیسے کمین چھوکروں کو مسلنا میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ تم جانتے ہو کہ آج کل انتخابی سرگرمیاں زوروں پر ہیں اور اس بار مقابلہ بھی ٹکر کا ہے۔ بس یہی وہ موسم ہوتا ہے جب ہم خود کو ذرا باندھے رکھتے ہیں، اسی لیے تمہارا والا مسئلہ اور ہی طریقے سے حل کرنا پڑے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کسی گہری سوچ میں غلطاں ہو گیا اور پھر چند لمحوں بعد ہی اس کے سرخ و سفید چہرے پر ایک رنگ سا آ کر لہرا گیا اور وہ نارو سے مخاطب ہو کر بولا، نارو، تیری ایک جوان بہن بھی تو ہے نا، اس کا نام؟ ہاؤ سائیں وڈا، بالکل ہے، بھاگی نام ہے اس کا۔ نارو فوراً بولا، بس پھر اٹھا کلہاڑی اور اپنی بہن بھاگی کو پینل کے ساتھ کاری کر دے اور پینل کو کارا قرار دے کر صرف دہشت زدہ کر کے اسے جان بوجھ کر فرار ہونے پر مجبور کر دے، پھر وہ خود اس کی جان بخشی کی خاطر اس کی والی وارث ہرجانہ تعاون یا پھر بازو کے طور پر تجھے مومل اور زمین کا ٹکڑا پلیٹ میں سجا کر تیرے حوالے کر دیں گے، جس پر تیری ایک عرصے سے نظر ہے۔ وڈیرے جونگل خان نے سفاکی سے کہا تو نارو کو اپنے پورے وجود میں یہ سن کر سنسناہٹ سی دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگی، مگر یہ سنسناہٹ غیرت کی نہیں تھی جو وجود میں ہر ایک دم ابال سا پیدا کر دیتی ہے، بلکہ یہ بے عزتی کی وہ انتہائی خوشی تھی جو کمینے پن کے ذریعے حصول مقصد پر ہوتی ہے۔ لہٰذا نارو بھی ایسے ہی رذیل انسانوں میں سے تھا جو اپنے فائدے کی خاطر اپنی ہی ہاتھوں اپنی عزت و ناموس کی دھجیاں بکھیرنے سے نہیں چوکتے۔ یہی وجہ تھی کہ وڈیرے جونگل خان کی اس ترکیب پر وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور کمینگی کے اذراء تہنیت بولا، واہ سائی واہ، آپ نے تو کمال کر دیا، کیا ترکیب لڑائی ہے! مگر نارو، تو اپنا وعدہ نہیں بھولانا، وہی ایک رات والا۔ جونگل خان اپنی دائیں آنکھ بھینچتے ہوئے گھٹیا انداز میں بولا، برابر سائیں وڈا، برابر، نہیں بھولوں گا میں اپنا وعدہ، بس ایک مرتبہ مومل اور زمین میرے ہاتھ آ جانے دو، ہم تو یاروں کے یار ہیں سائیں وڈا۔ کیا ہوا جو مومل ایک رات کے لیے آپ کی حویلی کو رونق بخش دے گی، بس بعد میں تو پھر اس نے ساری عمر میرے پاؤں کی جوتی بن کر ہی گزارنا ہے۔ نارو کی بات پر مان جوگل خان کی آنکھوں میں شیطانی چمک نمودار ہوئی۔ پینل اپنے گھر میں پہنچا تو حسب توقع اس کا چہرہ غصے اور جوش سے تمتما رہا تھا۔ گھر والے اس کی ہیجانی کیفیت دیکھ کر دہل گئے تھے اور سیدھے سادے معصوم سے لوگ تھے جو وڈیرے جوگل خان جیسی بھاری بھرکم شخصیت کے ساتھ دشمنی یا مخالفت کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے تھے۔ پینل کے گھر سے نکلنے کے بعد ان بیچاروں کو یہ دھڑکا لگا رہا کہ کہیں پینل طیش میں آ کر سائیں وڈے کے ساتھ ایسی ویسی کوئی بات نہ کر آئے جس کا خمیازہ ان کو بعد میں بھگتنا پڑے۔ یہی وجہ تھی کہ جیسے ہی پینل گھر میں داخل ہوا، اس کا بوڑھا باپ بخشیل اس کی جانب لپکا، پتر خیر سے آیا نا بابا، میں اس کتے نارو کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پینل اس کے کندھے سے اجرک اتار کر چارپائی پر پھینکتے ہوئے غیظ و غضب لہجے میں بولا، بزدل کہیں کا، وڈیرے جوگل خان کو بیچ میں ڈال کر سمجھتا ہے ہم پر دباؤ ڈال کر اپنا ناپاک مقصد حاصل کر لے گا۔ یہ کہتے اس نے حقارت سے کچے فرش پر تھوک دیا۔ بوڑھا بخشیل فوراً اپنے کڑیل اور غیرت مند بیٹے کو تھام کر ایک قریبی چارپائی پر لے آیا۔ اس دوران میں سامنے کے کمرے سے ہراساں مومل بھی بھائی کی حالت دیکھتے ہی پانی کا گلاس بھر لائی اور بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کو غیرت کی آگ میں سلگتا دیکھ کر اللہ سے اس کی سر کی خیر مانگنے لگی، دھڑی سائیں، ہم غریبوں پر اپنا رحم فرما۔ پھر وہ بیچاری پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مومل سسکتے ہوئے آگے بڑھی اور اپنی ماں کو سنبھالنے لگی۔ 16 سالہ الہڑ بھاگی عام شکل و صورت کی ایک معصوم سی لڑکی تھی۔
وہ حیران تھی کہ اس کا بھائی نارو اسے یوں اچانک آخر کدھر لے کر جا رہا ہے۔ وہ بیچاری چپ چاپ اللہ میاں کی گائے بنی کھیتوں کے بیچ بنی ٹیڑھی میڑھی پٹگنڈی پر اپنے بھائی نارو کے پیچھے پیچھے چلی جا رہی تھی۔ اس بیچاری کو کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ اس کا بے غیرت بھائی کیا سلوک کرنے والا ہے۔ زن اور زر کی ہوس نے اسے اس قدر اندھا کر ڈالا تھا کہ وہ اس کی خاطر اپنی بے گناہ اور معصوم بہن کو اپنی طمع کی بھیٹ چڑھانے کے لیے موت کا ہرکارہ بنا ہوا تھا، اور بھاگی بیچاری کے تو سان و گمان میں بھی نہ تھا کہ اس پر کیا قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ چلتے چلتے راستے میں ایک جگہ پر اس کے چند کلاڑی بردار ساتھی بھی آ ملے، جنہیں دیکھ کر پہلی بار بھاگی کے نازک دل میں خدشے کی ایک تیز دھڑکن نے سر ابھارا، اور یکلخت بے چین سی ہو کر سہمی سی نظروں سے اپنے بھائی نارو کی جانب دیکھنے لگی، مگر وہاں موت جیسی سرد مہری کھنڈی ہوئی تھی۔ نارو چند ثانیے کھڑا اپنے نوواری ساتھیوں کے ساتھ اشاروں کنایوں میں باتوں کے بعد وہ سب ایک جانب لہلہاتے ہوئے کھیتوں کی جانب مڑ گئے۔ ذرا پرے ہی کھجور کے لامبے اور گھنے درختوں کا سلسلہ گندم اور مکئی کی فصلوں کے ساتھ ساتھ دور تک چلا گیا تھا۔ وہاں انہیں محمد پینل کام کرتا ہوا نظر آیا۔ اس پر نظر پڑتے ہی ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ بھاگی بیچاری ڈری سہمی ان کے درمیان چل رہی تھی، پھر اچانک ایک مقام پر نارو کے قدم ڈرامائی انداز میں جیسے گڑ سے گئے، پھر وہ ایک دم بڑے خوفناک انداز میں اپنے عقب میں گھوما، جدھر اس کی معصوم بہن بھاگی خزاں رسیدہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے ساتھیوں کو مخصوص اشارہ کیا اور اپنے کاندھے سے کلاڑی اتار کر موت جیسی سرد اور شفاف نظر سے لرزیدہ بھاگی کو گھورنے لگا۔ بھاگی، جس کے ستے ہوئے چہرے پر موت کی زردی کھنڈی ہوئی تھی، وہ فوراً اپنے ہاتھ باندھتے ہوئے بھائی سے گڑ گڑا کر بولی۔ اسے شاید موجودہ صورتحال کی ہولناکی کا اندازہ ہو چکا تھا۔ ادا سائیں، اللہ کے واسطے، محمد رسول اللہ کے صدقے، میں بے قصور ہوں، مجھے مت مارو۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ نارو نے اپنی کلاڑی بلند کی اور بآواز بلند کہا، کارو کاری کاری آ کاری، کہتے ہوئے وہ کلاڑی کا وار اس کے سر پر کیا۔ معصوم بھاگی نے خود کو کلاڑی کے ظالم وار سے بچانا چاہا، مگر صرف اتنا ہوا کہ کلاڑی کا موئی پھل اس کے سر کے بجائے نازک کندھے میں پیوست ہو گیا۔ بھاگی کے حلق سے برآمد ہونے والی جگر خراش چیخ نے ذرا دور اپنے کام میں مصروف پینل تک کے دل کو دہلا کر رکھ دیا۔ وہ چونک کر چیخ والی سمت متوجہ ہوا۔ ادھر نارو اور اس کے ساتھی بیچاری بھاگی کے نازک بدن کو اپنی کلاڑیوں کے پے در پے وار سے قیمہ بنا چکے تھے۔ اسی اثنا میں پینل بدحواسی کے عالم میں دوڑتا ہوا جائے وقوع پر آن پہنچا، اور یہی نارو چاہتا بھی تھا۔ اس نے اپنی خونی اور شفاف آنکھوں سے قریب کھڑے پینل کو دیکھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی جانب کلاڑی سونت کر کارو کارو کہتا ہوا لپکا تو پینل ایک لمحے کو ہراساں ہو گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کون سی سازش کی گئی تھی، تاہم موت کو اپنے سر پر اچانک موجود پا کر اس نے وہاں سے راہ فرار ہونے میں ہی عافیت جانی اور ایک جانب کود پڑا۔ نارو اور اس کے ساتھی دانستہ تھوڑے فاصلے تک پینل کے پیچھے کارو اور کارو کہتے ہوئے بآواز بلند چلاتے دوڑتے رہے، پھر نارو کے اشارے پر وہ سب رک گئے۔ نارو مکاری سے مسکراتے ہوئے دور تک پینل کو حواس باختہ سرپٹ دوڑتے دیکھتا رہا۔ پینل کو دانستہ فرار کرانے کا موقع دیا جا چکا تھا، کیونکہ اسے ہلاک کرنا منصوبے میں شامل نہیں تھا۔ سب کچھ عین منصوبے کے مطابق ہو رہا تھا۔ نارو کی انتہائی کو پہنچی ہوئی بے غیرتی نے اسے اپنے مقصد میں خاصا قریب کر دیا تھا۔ پینل موت کے خوف سے روپوش ہو چکا تھا، اور اس کا فی الوقت روپوش رہنا ہی نارو کے منصوبے میں شامل تھا۔ ادھر پینل کے گھر والوں پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ انہوں نے پینل کی جاں بخشی کی خاطر حسب روایت وڈیرے جونگل خاں جاگیرانی کی اوطاق کا دروازہ کھٹکھٹایا، جس کے لیے وڈیرا جونگل خاں پہلے سے ہی اپنے دانت نکو سے تیار بیٹھا ہوا تھا۔ نتیجتاً وڈیرے کی اوطاق میں بالآخر اس کے جھوٹے مقدمے کا فیصلہ گوٹ کی پرانی روایت کے مطابق ہو گیا۔ فیصلہ یوں ہوا کہ محمد پینل نارو کی بہن بھاگی کے ساتھ کارو قرار دیا جا چکا تھا، جس کے چشمدید گواہان میں خود بھاگی کا بھائی نارو بھی شامل تھا۔ لہٰذا محمد پینل کی جاں بخشی کے لیے پینل کے لواحقین ہرجانے میں زمین کا ایک ٹکڑا اور پینل کی بہن مومل کا رشتہ نارو کو دیں گے۔ اس سلسلے میں خانہ پوری کے طور پر نارو سے بھی رضامندی وغیرہ پوچھی گئی۔ اسے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے سارا ڈرامہ ہی اسی لیے رچایا تھا، مگر دکھاوے کے طور پر
وہ قدرے لیت و لال کے بعد مان گیا۔ پینل کے باپ بخشیل اور دیگر اقارب کو بھی بہرحال اس فیصلے سے متفق ہونا پڑا تھا۔ بخشیل بیچارے کے لیے تو اپنے جوان جہاں اکلوتے بیٹے کی زندگی سے بڑھ کر تو کچھ نہ تھا، لہٰذا اس نے اپنے بیٹے پینل کی جاں بخشی کے عوض اپنی زمین کا ٹکڑا جو نارو کے گھر سے ذرا ہی فاصلے پر تھا کے علاوہ اپنی جوان بیٹی مومل کا رشتہ نارو کو دینے پر مجبور ہو گیا تھا۔ فیصلے کے بعد جب بخشیل گھر آیا تو اپنا سر تھام کر چارپائی پر گر گیا۔ اس کی بیٹی مومل اور بیوی پریشان ہو گئے اسے دیکھ کر۔ کیا ہوا پینل کے پیو؟ اس کی بیوی نے اپنے شوہر سے فکرمندانہ لہجے میں پوچھا۔ وہی ہوا جو اس قسم کے خونی کھیل میں ہوتا ہے، بخشیل نے شکستہ لہجے میں کہا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ رہا ہو، اس کی شخصیت کی عمارت اندر سے رفتہ رفتہ ڈھہ رہی ہو۔ میرا پینل ایسا نہیں کر سکتا، میں اچھی طرح جانتی ہوں، ماں ہوں آخر میں اس کی، پینل کی ماں روندے ہوئے لہجے میں بولی۔ مومل بیچاری ایک کونے میں اپنی گھٹی گھٹی سسکیوں پر قابو پا رہی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں اس بحث سے، اب وہی ہوگا اور وہی کرنا پڑے گا جو سائیں نے فیصلہ کیا ہے، بخشیل نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا۔ گندم کی روٹی بخشیل بھی کھاتا تھا اور یہی روٹی وڈیرے جونگل خاں اور نارو کے پیٹ میں بھی جاتی تھی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیعت کی ہوئی عقل بھی دونوں کے پاس تھی۔ بخشیل سب جانتا تھا یہ سارا گورکھ دھندا کس لیے گھڑا گیا ہے۔ اسے وہ دن اچھی طرح یاد تھا جب بدبخت و بدقماش نارو ان کے پاس آیا تھا اور بخشیل کو زمین کا وہ ٹکڑا فروخت کرنے پر اکسا رہا تھا جو اس کے گھر کے قریب ایک دیوار کے ساتھ متصل تھا۔ نارو دراصل وہاں اپنے بیل وغیرہ باندھنا چاہتا تھا۔ بہرے طور بخشیل نے اپنی زمین کا وہ مذکورہ ٹکڑا اسے فروخت کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ پھر اسی بذات نارو نے چند دنوں بعد ایک اور پینترا بدلتے ہوئے بخشیل سے اس کی بیٹی مومل کا ہاتھ مانگا تو اس پر بھی اسے کورے جواب کے سوا کچھ نہیں ملا تھا۔ مگر آج نارو اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا۔ بخشیل جتنا سوچتا اتنا ہی اندر سے اس کا دل کڑتا، لہٰذا اس نے چپ سادھ لی۔ ادھر نارو کی خوشی دیدنی تھی، وہ فتح کے نشے میں چور ہوئے جا رہا تھا۔ اس رات اوطاق میں وڈیرے جونگل خاں اور نارو نے خوب جشن منایا۔ کچی شراب اور بھنگ نے اور رنگ جما دیا۔ پینل کو ادھر روپوش ہوئے آج تیسرا دن تھا۔ ایک پہر رات گزر چکی تھی۔ ایک کچے مگر کشادہ کمرے کی دیواریں کمزور بلب کی یرکان زدہ روشنی میں عجیب سا سوگواریت سی پھیلا رہی تھی۔ ایک کچے مگر کشادہ گھر میں سوگواریت سی پھیلی ہوئی تھی۔ ایک چارپائی پر ایک ضعیف عورت جس کا نام عجیبہ تھا اپنی دودھیا بالوں کا جوڑا بنائے سسک رہی تھی۔ یہ بوڑھی عورت نارو کی ماں تھی جو اپنی معصوم اور جوان بے گناہ بیٹی بھاگی کی المناک موت پر جانے کب سے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ اپنے بدقماش بیٹے نارو کے کرتوتوں سے بھی اچھی طرح واقف تھی۔ اسے یقین تھا کہ نارو نے اپنی بہن بھاگی کو اپنے ذاتی مقصد کے لیے پینل کے ساتھ بے گناہ قرار کاری دے کر مار ڈالا تھا۔ اس بہیمانہ فعل کے پیچھے نارو کی کیا سیاہ کاری پوشیدہ تھی یہ نارو کی ماں سب جانتی تھی۔ بھاگی کے دکھ نے ماں عجیبہ کو ادموا کر کے رکھ دیا تھا، کیونکہ ایک وہی تو تھی جو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، ورنہ نارو کو تو اپنے سوا کسی اور کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ صبح کا جاتا تو رات گئے ہی لوٹتا تھا۔ ماں عجیبہ کے غم کی شدت سے دماغ الٹنے لگا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس کا بیٹا نارو رات گئے مسرور سا لوٹا، اس وقت تک ماں عجیبہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا تھا۔ وہ غم سے نڈھال ہو کر اس نے نارو کا گریبان اپنے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں سے پکڑ کر ہذیانی انداز میں چلایا، تو نے میری پھول سی بچی بھاگی کو مار ڈالا؟ گرنار ظالم، بتا تو نے کیوں کیا ایسے؟ لالچ کی خاطر میری بے گناہ بچی کو مار دیا؟ بول کیا بگاڑا تھا اس نے تیرا؟ اماں یہ کیا کہہ رہی ہے تو؟ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ نارو ڈھٹائی سے قدرے درست لہجے میں اپنا گریبان چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ بدکار تھی، میں نے وہی کیا جو ایک غیرت مند بھائی کو کرنا چاہیے۔ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، میں جانتی ہوں، سب پتا ہے مجھے۔ تو نے بھاگی کو کیوں قتل کیا؟ میں سب جانتی ہوں۔ غم غصے کی شدت سے ماں عجیبہ اپنا جملہ پورا مکمل نہ کر سکی اور کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ نارو اپنے دانت غصے سے بھینچتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ گوٹ کے کچے پکے مکانوں کی گلیوں میں سرے شام ہی رات کا سناٹا اتر آتا ہے۔ آوارہ کتے جو دن بھر بھیگی بلی بنے ادھر ادھر رینگتے پھرتے ہیں، مگر رات میں پراسرار اندھیرا پھیلتے ہی ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں بلا کی وحشت اور خونخواری اتر آتی ہے۔
لہٰذا گوٹ کے لوگ باغ راتوں کو باہر نکلنے سے اعتراض ہی برتتے ہیں، لیکن شاید سیاہ چادر کی بکل مارے ہوئے اس پر اسرار سائق کو اس کی پرواہ نہیں تھی جو رات کی تاریکی میں ایکا ایکی ہی نمودار ہوا تھا۔ چادر کی اوٹ سے نہ صرف اس کے چہرے کی جھلک بلکہ کلہاڑی کا نیم برہنہ پھل بھی نظر آ رہا تھا جو اس نے اپنے سینے کے ایک ساتھ اچانک ہی ممکنہ خطرات یا ضرورت کے پیش نظر چپکا رکھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی عجیب سی وحشت ناچ رہی تھی۔ وہ پینل تھا، پینل بخشیل کا بیٹا، پینل جسے نارو نے اپنی بہن بھاگی کے ساتھ کارو کا الزام تھوپ کر فرار ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ پینل کو اب اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا بے غیرت نارو نے اپنے مفاد کی خاطر اتنا گھناؤنا ڈرامہ رچایا تھا کہ اپنی ہی عزت و غیرت کی دھجیاں بکھیر کر رکھ دی تھی۔ اسے وڈیرے ڈونگر خاں کے فیصلے کے بارے میں بھی علم ہو چکا تھا جو نارو ہی کے حق میں صادر ہوا تھا۔ پینل یہ بھی جانتا تھا کہ اسے خود ساختہ فیصلے کے بعد اس کے گھر والوں پر بالخصوص اس کی بہن مومل پر کیا قیامت ٹوٹ رہی تھی۔ وہ نارو جیسے شخص کے ساتھ بیاہ دینے کے بعد زندہ درگور ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب خود پینل روپوشی چھوڑ کر اکیلا ہی اس قضیے کو نمٹانے کے لیے ادھر آ نکلا تھا۔ وہ چند لمحے کے لیے اس ویران گلی کے موڑ پر محتاط انداز میں کھڑا رہا۔ اس وقت پوری گلی میں سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ قریب قریب سے آوارہ کتوں کے کریہ انگیز بھونکنے اور رونے کی آوازیں چارسو سناٹے کا پردہ چاک کر رہی تھیں۔ لیکن پینل ان باتوں سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھ گیا، پھر ایک مکان کی کچی دیوار کے قریب آ کر نہایت مستعدی اور احتیاط سے اسے پھلانگتا ہوا کچے صحن میں اتر گیا۔ یہ نارو کا گھر تھا۔ پینل چند ثانیے اپنی جگہ دبکا اطراف کی سنگن لیتا رہا۔ آخر تاریکی کے چاند کی مدھم روشنی میں دبکے ہوئے پینل نے بغور سامنے دیکھا جدھر دو چارپائیوں پر دو افراد چادر اوڑھے محو خواب تھے۔ پینل کو بخوبی اندازہ تھا کہ ان دو سوئے ہوئے افراد میں سے ایک اس کا شکار بھی تھا، اور دھیرے دھیرے چلتا ہوا چارپائیوں کے سرہانے پر پہنچ کر بغور سوئے ہوئے افراد کو گھورنے لگا، اور پھر ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے شخص پر اس کی تیز نگاہ رک گئی۔ اپنے ڈیل ڈول کے حساب سے وہ کوئی مرد تھا جسے پہچاننے میں پینل نے ذرا بھی دیر نہیں لگائی۔ یہ بلا شبہ اس کا شکار نارو ہی تھا۔ پینل نے اپنے گرد لپٹی ہوئی چادر ایک جھٹکے سے اتار کر پھینکی، اور اپنے ہاتھ میں کلہاڑی سنبھالتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس نے سوئے ہوئے نارو کے اوپر سے چادر کھینچ لی۔ یہ نارو وہی تھا جو شاید کھٹکے کی نیند سونے کا عادی تھا۔ یہی وجہ تھی کہ چادر کے زور سے سرکتے ہی وہ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ آہنی نظروں کے سامنے اسے پینل کسی آسیبی سائے کی مانند کلہاڑی ہاتھوں میں تھامے کھڑا نظر آیا تو اس کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ وہ پینل کو پہچان چکا تھا جو فرشتہ اجل بنا اس کے سر پر سوار تھا۔ چاند کی مدھم روشنی میں بھی اس کی آنکھوں سے پھوٹنے والی چنگاریاں نارو کو اپنا وجود جھلساتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے پہچان لے نارو کتے، تیرا آخری وقت آن پہنچا ہے بے غیرت انسان، غیظ آلود لہجے نے جیسے پینل کے حلق کو پھاڑ ڈالا تھا۔ اس کی کلہاڑی اب دھیرے دھیرے بلند ہونے لگی۔ حواس باختہ نارو کی آنکھوں میں ایک لمحے کو وحشت ناک چمک لہرائی، اور پھر اس نے کمال پھرتی سے خود کو دوبارہ چارپائی پر کچھ اس طور پر گرا دیا کہ گرتے ہی اس نے اپنے جسم کو گول کر لیا اور اپنی دونوں ٹانگوں کو سکیڑ کر ہوا میں بلند کرتے ہوئے پینل کی تھوڑی پر ایک زوردار ضرب لگائی۔ پینل شاید اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ اچانک ہوئے حملے کی وجہ سے اس کا کلہاڑی والا ہاتھ بلند ہی رہ گیا۔ وہ ضرب کھا کر پیچھے کی جانب کئی قدم لڑکھڑا گیا۔ اسی دوران میں دوسری چارپائی پر سوئی نارو کی ضعیف ماں عجیبہ بھی جاگ اٹھی تھی۔ ادھر نارو موت کے خوف سے اتنا بدحواس ہوا جا رہا تھا کہ اس نے اتنا ہی موقع کافی جانتے ہوئے یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پینل کو ہلاک کرنا اس کے منصوبے میں ہرگز شامل نہیں تھا، فوراً اپنے سرہانے تکیے کے نیچے سے پستول نکالا اور اس کا رخ پینل کی جانب کرتے ہوئے فائر جھونک دیا۔ رات کے سناٹے میں اس پستول کے زوردار دھماکے میں دو انسانی چیخیں بھی مدغم ہوتی چلی گئیں۔ ایک چیخ پینل کی تھی اور جو اپنے سینے میں گولی لگتے ہی فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا، دوسری چیخ نارو کی بوڑھی ماں کے حلق سے مارے دہشت کے برآمد ہوئی تھی۔
نارو ایک دم آگے بڑھا اور پینل کی لاش کے قریب آیا۔ بلا شبہ وہ زندگی کے قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ نارو گمسم کھڑا پینل کے مردہ چہرے کی جانب تکے جا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابھر آئے تھے۔ پینل کو دیکھ کر نارو کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی طمانت بھری مسکراہٹ جیسے ہمیشہ کے لیے ثبت ہو گئی تھی۔ لیکن اچانک نارو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنا پستول دور پھینکا تھا اور ایک دم اکڑو بیٹھ کر پاگلوں کی طرح پینل کی لاش کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگا۔ اٹھ پینل اٹھ، تو نہیں مر سکتا، تو نہیں مر سکتا۔ آہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب مجھے کچھ نہیں ملے گا، میں ہار گیا، میں ہار گیا، وہ دیوانوں کی طرح چلا رہا تھا۔ پینل اپنی جان کی قربانی دے کر نارو کو بالآخر نامراد کر گیا تھا۔ معاً اسی وقت نارو کو اپنے سر پر قیامت ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی اور اس کا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے عقب میں چاند کی مدھم پر اسرار سی روشنی میں خون آلود کلاہڑی تھامے مائی عجیبہ کا جھریوں بھرا چہرہ بڑا ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ اگلے دن گوٹ میں کوہرام مچ گیا تھا۔ بالخصوص مائی عجیبہ کے گھر لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، جہاں عبرت سوز منظر دیکھ دیکھ کر لوگ اپنے کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ صحن میں دو خون آلود لاشیں پڑی ہوئی تھی، ایک پینل کی اور دوسری نارو کی۔ مگر اچنبھے کی بات وہاں موجود لوگوں کو یہ محسوس ہو رہی تھی کہ ماں عجیبہ بجائے اپنے بیٹے نارو کی لاش پر ماتم کرنے کے پینل کی لاش کے پاس بیٹھی نوحہ کنا تھی۔ کچھ عورتیں اسے سنبھالے ہوئے تھیں مگر بدستور روئے جا رہی تھیں اور ساتھ وہاں موجود لوگوں کو مخاطب کر کے پینل کی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، لوگوں یہ دیکھو، یہ اس غیرت مند بھائی کی لاش ہے جس نے اپنی بہن کو ایک شیطان کے چنگل سے بچانے کی خاطر اپنی جان کی قربانی کر ڈالی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھی اور پھر اپنے بیٹے نارو کی لاش کے قریب آ کر دوبارہ لوگوں سے مخاطب کرتے ہوئے بولی، اور ایک یہ بے غیرت بھائی ہے جس نے لالچ کی خاطر اپنی بہن کو کاری کے جھوٹے الزام میں قتل کر ڈالا۔ یہ کہتے ہوئے مائی عجیبہ شدت غم سے نارو کی لاش پر گر پڑی۔ بس اتنی سی ہے یہ کہانی۔ لوگ عزت اور غیرت کے نام پر کیا کچھ کر جاتے ہیں، لیکن یہاں تو قصہ ہی الٹا تھا۔ بیچاری معصوم لڑکی کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا تھا ایک بھائی کے لالچ میں، ایک بھائی کی ہوس میں۔ چلیے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو عقل سلیم عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلیے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے، اور لائک کریے، کمنٹس کریے اور سبسکرائب بھی کریے۔ تو ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ میں۔ اپنا خوب خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔